जर्सी बेसिकली बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह की रखती है और दूसरा इसकी पहचान वगैरह हम किस तरह करें? जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो उसकी निस्बत होलिस्टीन फ्रीजियन की निस्बत छोटा होता है, ना ज़्यादा लंबी हाइट होती है, ना ज़्यादा इसका वजूद होता है। साहिवाल का रेडिश कलर आएगा, इसका ब्राउन आता है, लेकिन आप जब दोनों गाय को खड़े करते हैं ना तो फ़र्क यानी कि थोड़ा सा ही महसूस होता है। लोग साहिवाल की जर्सी भी कह देते हैं बाज़ दफ़ा। समझते हैं कि अगर हम अब फार्म में एक अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं एनिमल को, तो वो किस लेवल तक हमें जो है मिल्क प्रोडक्शन दे सकती है पर डे? एनवायरनमेंट अच्छा है, आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का माहौल दिया हुआ है, शावरिंग, फैन, चीज़ें सब कुछ बना हुआ है, तो ये 30 से 35 लीटर तक 30 तक जा सकती है। डेयरी चलाने के लिए हॉलिस्टियन बेहतर है, फ्रीजियन, ऑस्ट्रेलियन या फिर जर्सी की तरफ मूव कर दिया जाए? मेरी ओपिनियन फाइनल, मैं अपनी ओपिनियन की बात करता हूँ कि ये है कि आप एनिमल को जो है वो यानी कि इस नस्ल में ना हॉलिस्टियन फ्रीजियन पे जाएं, ठीक है, इसकी नस्बत। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को, आप देख रहे हैं पाकिस्तान डेयरी फार्मिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली रज़ा। मेरे साथ डॉक्टर हसन साहब मौजूद हैं। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, जो हमारा एक पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइडिंग चल रही है फार्मिंग के हवाले से यूट्यूब चैनल पर। तो उसमें हमारा जो प्रोसेस जो बेस जो आ गई थी, वो आ गया था कि हमने अब एनिमल कैसे सेलेक्ट करना है और कौन सी नस्ल का एनिमल हमने अपने फार्म के अंदर जो सा सेलेक्ट करना है, किस बिहाफ पे हम उस एनिमल को चूज़ करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया ऑस्ट्रेलियन काऊ को। तो आज की जो वीडियो है इंशाल्लाह वो हम डॉक्टर साहब हमें मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन करेंगे जर्सी के बारे में कि जर्सी काऊ जो है वो बेसिकली किस तरह की नस्ल है और इसके फ़वाइद क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई, इसमें जर्सी के हवाले से आज हमने व्यूवर्स को जैसे आपने एक्सप्लेन करना है, तो जर्सी बेसिकली बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह की रखती है और दूसरा इसकी पहचान वगैरह हम किस तरह करें? जर्सी का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो उसकी निस्बत होलिस्टीन फ्रीजियन की निस्बत छोटा होता है, ना ज़्यादा लंबी हाइट होती है, ना ज़्यादा इसका वजूद होता है। ऑर्डर माशाल्लाह इसका साइज़ में बड़ा होता है। औसतन जो वज़न 400 से लेके 500 केजी तक इसका वज़न होता है। सही। तो अडर साइज़ में वो बता रहा हूँ, थोड़ा सा साइज़ में बड़ा, और इसकी जो मुशाबत है वो साहिवाल ब्रीड से मिलती जुलती भी है। साहिवाल का रेडिश कलर आएगा, इसका ब्राउन आता है, लेकिन आप जब दोनों गाय को खड़े करते हैं ना तो फर्क यानी कि थोड़ा सा ही महसूस होता है। लोग साहिवाल को जर्सी भी कह देते हैं बाज़ दफ़ा, लेकिन उसकी मुशाबत चीज़ें मिलती जुलती हैं, मतलब कह लें कि स्ट्रक्चर वाइज तो नहीं, लेकिन कलर वाइज थोड़ी सी मिलती जुलती हैं। सही होगा डॉक्टर साहब। तो इसमें हसन भाई, जो आपने ऑस्ट्रेलियन के हवाले से जो हमें पर डे दूध की एवरेज बताई थी, वो तो काफ़ी ज़्यादा जो हैरान कुर्सी के पर डे दूध तक वो 60 लीटर तक भी टच कर जी, सकती वो है फार्म। कर जाती है। तो इसमें हसन भाई आप क्या समझते हैं कि अगर हम अब फार्म में एक अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं एनिमल को, तो वो किस लेवल तक हमें जो है मिल्क की प्रोडक्शन दे सकती है पर डे? पहले अपने दोस्तों को मैं ये बता दूं, इसकी जो एवरेज है वो 15 से 25 लीटर है, ठीक है। सही हो गया। और अगर आपके पास इन्वायरमेंट अच्छा है, आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का माहौल दिया हुआ है, शावरिंग, फैन, चीज़ें सब कुछ बना हुआ है, तो ये 30 से 35 लीटर तक 30 तक जा सकती है। सही हो गया, यानी कि बेहतर कर सकते हैं जी, इसको बेहतरी इजी। आ सकती है, बेहतरी आ ठीक सकती हो गया। तो हसन भाई, इसमें जो हमारा आ जाता है मिल्क की फैट के वाले से, जो आपने डिस्कस किया था ऑस्ट्रेलियन के बारे में भी, तो इसका जो फैट रेशियो है वो कितनी है? क्योंकि फार्मर के लिए तो फैट बड़ी कीमती चीज़ है जब वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे मिल्क बेचता है। है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस बंदे ने भी फार्म बनाना होता है, मैं आपको वो भी थोड़ा सा गाइड कर दूं कि एंग्रो नेस्ले जो है वो 13 TS पे दूध लेता है, और जी वो जी। फेटल पे ही दूध लेते हैं। वो कभी भी आपकी क्वांटिटी पे नहीं जाते कितने लीटर्स हैं, वो कहते हैं कि 13 TS पे दें आप मुझे। तो इसमें देखें, ऑस्ट्रेलियन की निस्बत इसका दूध बहुत अच्छा है, क्वालिटी में बहुत अच्छा है। ऑस्ट्रेलियन का अगर दूध ज्यादा है तो इसका दूध जो है वो कम है, लेकिन इसका फैट 5% से लेकर 6% तक होता है। तो बाकी इसका जो दूध जो है वो इसमें क्योंकि विटामिन होते हैं, बहुत ज्यादा विटामिन ए बहुत ज्यादा मौजूद होता है, तो इसलिए दूध बहुत अच्छा कारामद दूध है। सही है, यानी कि तो फैट तकरीबन बफलो से जा मिलती है। तकरीबन आप कह लें बैफलो तो 7% पे चली जाती है। तो इसमें हसन भाई, जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है फार्मिंग के हवाले से, चूँकि फार्मर ने गर्मी के हवाले से भी चीज़ों को टैकल करना होता है अपने फार्म पर, तो गर्मी के मौसम में
اس کی جو ہیٹ ٹالرنس ہے اور جو اس کی ہیٹ کیپیسٹی برداشت کر سکتی ہے کہاں تک، تو یہ ہم کس طرح اس جانور کو آپ ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیں یہ بھی جانور جو ہے وہ گرمی تو محسوس کرتا ہے، لیکن آسٹریلین کی نسبت جو ہے وہ زیادہ کارآمد کہہ سکتے ہیں کہ اس میں وہ زیادہ کیپیسٹی ہے گرمی برداشت کرنے کی. لیکن شدید ہیٹ سٹریس، اگر آپ کے پاس انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے بالکل دیسی طریقے سے اس کو رکھا ہے، تو یہ جانور جو ہے وہ مسئلہ کرے گا، سروائیو کرنا اس کا مشکل ہے مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ دیسی طریقے سے کریں. دیسی طریقے سے، یعنی کہ اچھا شیڈ کر کے، جی جیسے ہم نے شیڈ کی ویڈیو میں آپ نے بتایا بھی ہوا ہے جی. مکمل اس بارے میں. اس میں حسن بھائی جو اس کی ہیفرز ہیں وہ کتنے عرصے میں ہم ان کو فرسٹ انسیمینیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں 0 سے 15 سے 6 منتھ کے اندر جو ہے اس کا بچہ جو ہے وہ نیئر ٹو انسیمینیٹ آ جاتا ہے، یعنی کہ انسیمینیٹ کے قابل ہو جاتا ہے. اور عموماً جو ہے وہ 26 سے 30 منتھ کے اندر اندر یہ جانور جو ہے وہ پہلا بچہ دیتے ہیں. اس کا جو ٹھیک، نوٹ کیا گیا ہے اس کا 26 ایوریج. سے 30. یہ فریزین کے حوالے سے یہ کم ہے کہ یہ اس کا جو فریزین جو ہے وہ تو 12 سے 14 منتھ کے اندر پریگنٹ ہو جاتا ہے، 20 سے 22 یا 24 منتھ کے اندر بچہ دیتا ہے. فریزین کی جو گروتھ ہے وہ زیادہ تیز ہے. ایک چیز میں اور بھی اپنے دوستوں کو کلیئر کر دوں، یہ جو جرسی کے جو بچے ہوتے ہیں یہ کوئی فیکٹرنگ کے لیے نہیں آپ سوچ سکتے کہ ہم فیکٹرنگ لیے رکھیں، کیونکہ اس کی جو ہے مادری جینیٹیکلی جو ہے وہ کوئی فیٹ واسطے ٹھیک نہیں ہے، مطلب کہ گوشت والے جانور نہیں ہیں یہ. جانور نہیں ہے جی، وہ، یعنی کہ بریڈر لائن میں، بریڈ لائن میں آپ اس کو صرف ایز بریڈر رکھ سکتے ہیں، آپ لیکن اس کا فیکٹرنگ کوئی وہ فیکٹرنگ والا بزنس نہیں کر سکتے اس کے میلز کا. صحیح ہوگا ڈاکٹر صاحب. تو اس میں جو فرسٹ لیکٹیشن پہ اس کا دودھ ہے تو اس کی کیا مقدار بن جاتی ہے؟ اور کیونکہ فریزین اور ہالسٹین کی تو بہت زیادہ تھی آپ نے جو بتائی تھی، تو اس کی کتنے کی ریشو آ جاتی ہے؟ دیکھیں جرسی نسل 4000 سے لے کے 6000 لیٹر جو ہے وہ 280 سے لے کے 305 دن کے اندر جو ہے اس کا ایک لیکٹیشن ہوتا ہے جس میں یہ دودھ دیتی ہے. صحیح ہوگا، یعنی کہ اس میں بھی 2 منتھ ہی کہہ لیں کہ اس کو ڈرائی جی کرنا ہے، 2 منتھ اس کو بھی ملتے اس کو بھی ہیں. ڈرائی ہاں کرنے آپ کی نے ضرورت. ڈرائی کرنا ہے. صحیح ہو گیا. تو اس میں ڈاکٹر صاحب پراپر، چونکہ آپ کی اسٹڈی بھی فارمنگ کے حوالے سے کافی اچھی ہے، تو جیسے آپ نے آسٹریلین کے ٹاپک پہ بھی بڑا اچھا بریف کیا تھا ویورز کو، تو اسی کے حوالے سے ایک چیز اپنے ایکسپیرینس کے مطابق بتائیں کہ اس کی جو خامیاں ہیں جو اس میں دیکھی گئی ہیں، خامیاں آپ نے دیکھی ہیں یا آپ کو جو انفارمیشن ہے اس حوالے سے، اور اس کی جو خوبیاں ہیں، جو ہائی لائٹڈ خوبیاں ہیں، وہ ذرا ہمارے ویورز کو بتائیں تاکہ جو فارمر ہے اور نیو فارمر ہے وہ دونوں اس سے مستفید ہو سکیں. اس کی سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ یہ کم کھاتی ہے، ٹھیک ہے، دودھ آپ کو زیادہ دیتی ہے نسبت آسٹریلین گائے جو ہے بہت زیادہ کھاتی ہے، دودھ دیتی ہے لیکن کھاتی بھی بہت زیادہ، اس کا بہت زیادہ ہے. یہ جانور کا دیکھیں باڈی سٹرکچر چھوٹا ہے، بہت زیادہ بڑا نہیں ہے. اس میں عمومی کیلشیم کی کمی، جس میں بچہ دینے کے فوری بعد ملک فیور کے کیسز دیکھے گئے ہیں، اس میں مسٹائٹس دیکھا گیا ہے بہت زیادہ، اس میں مسٹائٹس آتا ہے، اور اس میں کٹوسس بھی بہت زیادہ دیکھا گیا ہے. یعنی کہ اگر اس کی خوبیاں ہیں تو اس کی خامیاں بھی ہیں ساتھ ساتھ. آبویسلی ہر دیکھیں یہ نسل کی. گرمی اگر برداشت کر جاتی ہے تو اس کے ساتھ وہ آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نے اس کا پلان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ رکھنی ہے تو اس کی نیوٹریشن کو بہت زیادہ بیلنس رکھنا پڑتا ہے. لیٹ سپوز اگر آپ آسٹریلین پہ ہیں تو آپ اگر بائی پاس فیٹ نہیں بھی دے رہے، آپ باقی سپلیمنٹ دے رہے ہیں، گزارا ہو جاتا ہے، اس کو دینا پڑتا ہے کیونکہ اس کا باڈی سٹرکچر اس حساب سے ہے. خوراک کا کم کریں گے تو اینیمل جو ہے وہ ڈل ہونا شروع ہو جائے گا، کمزور ہونا شروع ہو جائے گا. صحیح ہوگا، یعنی کہ اس کی مینٹیننس زیادہ ہے، جی جی، اور خوراک جن کے فریزین ساتھ سے ساتھ اس کی چیزیں بھی دینا، سپلیمنٹ دینے بہت ضروری سپلیمنٹ دینا اس کو زیادہ ہے. تو یہ چونکہ جیسے جسامت میں ہم نے کہا ہے یہ چھوٹی ہے، تو obviously جو چھوٹا جانور ہے وہ ذرا ویک بھی ہوتا ہے، اس جی حوالے جی. سے ذرا اس کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ اپنے ایکسپیرینس سے ہمارے ویورز کو جو فارمر ہیں، جو چلا رہے ہیں فارم یا جو نئے آنے چاہتے ہیں اس فارم فیلڈ کے اندر، تو آپ کیا پریفر کرتے ہیں کہ ایک اچھے فارمر بننے کے لیے، اچھی ڈیری چلانے کے لیے ہالسٹین بہتر ہے، فریزین، آسٹریلین، یا پھر جرسی کی طرف موو کر دیا جائے؟ دیکھیں اس بات میں وہ بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ آپ کس علاقے میں ڈیری فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے کس حصے میں جو ہے وہ ڈیری فارمنگ کر رہے ہیں. اگر تو آپ بہت زیادہ گرم علاقے میں ہیں، بہت زیادہ وہاں گرمی ہو رہی ہے، تو آپ جو ہے وہاں پہ جرسی کی طرف جا سکتے ہیں. اگر آپ کا جو علاقہ ہے تھوڑا سا موسم وائز ٹھیک ہے، بہتر ہے، تو آپ
بہتر ہے کہ اس پہ ہولسٹین فریزین پہ جائیں. لیکن میری اوپینین فائنل، میں اپنی اوپینین کی بات کرتا ہوں کہ یہ ہے کہ آپ اینیمل کو جو ہے وہ یعنی کہ اس نسل میں نا ہولسٹین فریزین پہ جائیں. ٹھیک ہے، اس کی نسبت اب اس کی خوبیاں تو ہیں، لیکن اس میں جو مین بات میں آپ کو بتائی، ملک فیور یہ کیسز، یہ کمزوری جانور کو یہ بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. میں جو کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا، امپورٹنٹ پارٹ ہے یہ بھی کہ اس کی جو پرائز کے حوالے سے تھوڑا سا ذرا گائیڈ کرتے ہیں. جیسے آپ نے بتایا تھا کہ 6 سے 10-12 لاکھ تک بھی آسٹریلین کی جو ہے وہ ہائی ایفر جاتی ہے. تو اس کی جو سٹارٹنگ پرائز ہے اور جو میکسیمم اس کی پرائز کہاں تک جا سکتی ہے پاکستان کے اندر؟ دیکھیں اگر تو آپ امپورٹ پہ جاتے ہیں تو یہ کافی کاسٹلی ہے، کیونکہ ریسنٹلی ایک ہمارے دوست تھے، ان کو ہم نے امپورٹ جو ہے وہ کروا کے دی تھی ایک فارم کے تھرو. تو انہوں نے $2800 میں جو ہے ایک اینیمل دیا تھا. وہ تھا 2 سے 5-6 کے اندر پریگننٹ منتھ کے، یعنی کہ پریگننٹ اینیمل، یعنی کہ اس نے اپنے ساتھ فارم ہاں جی، یعنی کہ فرسٹ ٹائمر تھی. فرسٹ ٹائم. تو میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے ساتھ ایک ہمارے پاس ادھر ایک فارم پہ پیور جرسی جو ہے وہ اینیمل ہے، وہ بھی ہم ساتھ کلپ ایڈ کر دیں گے دکھانے کے لیے کہ پیور جرسی کی جسامت کس طرح کی ہوتی ہے. تو یہ چیز میں ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں. ایک چیز اس میں یہ ہے کہ اس کا نا جرسی کا جو نا اڈر میں گوشت کافی ہوتا ہے، یہ آپ کو بتا دوں. جس طرح ہولسٹین فریزن میں ہوتا ہے، لیکن وہ جیسے ہی آپ اس کو ڈرائی کرتے ہیں وہ پچکتا ہے، یعنی کہ چپک جاتا ہے. یہ اس کا گوشت ہوتا ہے اس کے اڈر میں، یعنی کہ یہ پھر بعد میں بازار بھی ہوتی ہوگی. ہاں جی، یہ جیسے جیسے لیکٹیشن اس کے بڑے ہوتے جائیں گے تو اس کا جو آرڈر اور مزید کھلتا جائے گا. ابھی جو جانور ہم دکھائیں گے وہ آپ دیکھیے گا، اس کا کوئی 4 ٹائم یعنی کہ 4th اس کا لیکٹیشن ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھیے گا، اس کا آرڈر جو ہے بہت زیادہ سائز میں بڑا ہو گیا ہوا ہے. اس کے مقابلے میں فریزین ہالسٹین کا وہ کم ہی رہتا ہاں ہے، جی چھوٹا جی ہی رہتا جی ہے، کم رہتا ہے. وہ بھی ایج کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کا وجود بھاری ہونے کی وجہ سے نا یہ محسوس اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اس میں جو ہم ابھی اپنے دوستوں کو گائے دکھائیں گے، اس کا ایک فارم سے ہم نے خریدی تھی، اس کے 3 تھن ہیں. یہ وہ بات ہم کر رہے تھے خامیوں مسٹائٹس میں، اس کو مسٹائٹس ہوا، وہ کور ہی نہیں کر سکے، ایک تھن ڈیڈ ہو گیا اس سے نا. تو وہ بھی انشاءاللہ ہم ساتھ جو ہے ویڈیو میں ایڈ کر دیتے ہیں انشاءاللہ. تو جی ویورز، ڈاکٹر صاحب سے جتنی بریفلی ہم اس کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے تھے، کوشش تو کی ہے، سوالات جتنے تھے ذہن میں وہ ڈاکٹر صاحب سے کیے جائیں اور آپ سب کو بریف کیا جائے اس حوالے سے. کوئی بھی کویسچن آپ کا رہ جاتا ہے ہماری ویڈیوز کے بعد بھی، تو آپ کمنٹ میں بھی ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں. پلس آپ ڈاکٹر صاحب کا نیچے نمبر دیا تھا ڈسکرپشن میں، آپ ان سے ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس حوالے سے ایک اور چھوٹی سی ریکویسٹ تھی آپ ویور سے کہ یوٹیوب چینل میں صبح دیکھ رہا تھا کریٹر پہ کہ ہمارے کو کافی زیادہ پرسنٹیج وہ ہے ویورز کی جو ان سبسکرائب جو سے کرتے ہوئے میں دیکھ رہے ہیں. تو کائنڈلی پلیز آپ نے اگر ویڈیو ہماری پسند آتی ہے آپ کو، یا آپ اگر ویو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب بھی چینل کو جو ہے ضرور کیا کریں، دوستوں تک بھی شیئر ضرور کیا کریں. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال میرے ذہن میں آیا کہ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ ہالسٹین فریزین آسٹریلین جو ہے وہ حمل کو ٹھہرانے میں بڑا اکثر جو ہے وہ اس میں مسٹیکس آتی رہتی ہیں. تو اس حوالے سے اس گائے کا کیا پروسیجر ہے کہ حمل کو ایزیلی برداشت کر لیتی ہے پہلے لیکٹیشن میں، جب پہلی ہم انسیمینیشن کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ہیفرز کا تو ریٹ ہر بریڈ میں ہی یعنی کہ بہت بہتر ہوتا ہے کنسپشن ریٹ. تو ہاں اس میں یوٹرس کے مسائل دیکھے گئے ہیں پیور جرسی میں بھی کہ یہ مسائل ان کو آتے ہیں. یہ بھی ان کی خامیوں میں ایک خامی ہے کہ ان کو یوٹرس کے مسائل آتے ہیں، یعنی کہ ان کو یوٹرس ریپیٹر ہوتی ہیں بعض جانور جو ہیں ہو جاتی ہیں. تو یہ یعنی کہ آسٹریلین کے مقابلے میں کم ہے یا زیادہ ہے؟ آپ دونوں کا کمپیریزن کریں تو آپ کو کچھ چیزیں اس میں ایج ملتا نظر آئے گا، کچھ میں اس کو ایج ملتا نظر آئے گا. لیکن دیکھیں یہ دونوں گائے ایک ایز اے فارم کے لیے منافعبل یعنی کہ منافع بخش ہیں دونوں بریڈز. لیکن زیادہ جو ہے وہ آسٹریلین زیادہ اس لیے آ جاتی ہے کہ وہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے ورلڈ کا کہ بڑا جانور، خوبصورتی، یہ چیزیں، وہ اس لیے زیادہ لوگ آسٹریلین کی طرف جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ پسند کرتے ہیں جرسی بھی. آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ کس پہ جانا چاہتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں. صحیح ہوگا ڈاکٹر صاحب. تو ویورز ہوپسو آپ سب کو تمام کو ان جو ڈاکٹر صاحب نے بریفنگ دی ہے جرسی کے حوالے سے وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اور انشاءاللہ اگر کوئی بھی آپ کا سوال رہتا ہے وہ آپ کمنٹ میں کریں یا ڈاکٹر صاحب سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ہم نئے ٹاپک پہ لے کے آ رہے ہیں. آپ سب سے دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سبسکرائب بھی کر دیں چینل کو اور ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ اور جو دیگر جو فارمرز ہیں ان کا بھی جو ہے وہ فائدہ ہو سکے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ
نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.